बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी अहवाल। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा मुमताज़। नाजरीन, जो हमारा ये प्रोग्राम है सियासी अहवाल, इससे पहले वो तो हम उसको फील्ड में जाके करते आए हैं, लेकिन आज हम इसको अपने यहाँ पे न्यूज़ स्टूडियो से कर रहे हैं, इस्लामाबाद न्यूज़ स्टूडियो से। तो हमने आज अपने इस प्रोग्राम में बात करनी है इस्लामाबाद के जो हमारे कौमी असम्बली के 3 हलके हैं उनके बारे में, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है सियासी अहवाल, इसमें हम आवाम के मसाइल को जानने की कोशिश करते हैं। वो मसाइल जो अभी तक हल नहीं हुए, जिनके बारे में वादे होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन उनको हल नहीं किया जाता। और आज के इस प्रोग्राम में हम, जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद के जो 3 कौमी असम्बली के हलके हैं उनकी बात करेंगे। वहाँ पे वोटर्स की तादाद को जानेंगे, उसके बाद वहाँ पे पोलिंग स्टेशंस, उसके बाद हम ये देखेंगे कि गुज़िश्ता अदवार में यहाँ से कौन से अरकान कौमी असम्बली मुंतखब हुए, उन्होंने अवाम के मसाइल को कितना संजीदगी से लिया, क्या उन्होंने उन मसाइल को हल करने की कोशिश की या नहीं की। और उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आइंदा जो आम इंतखाबात होने वाले हैं उन इंतखाबात में यहाँ से किसको कामयाबी हासिल होगी, कौन मुंतखब होगा, कौन अवाम के मसाइल को हल करेगा, क्या वो मसाइल हल होंगे जिनके बारे में इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे होते हैं कि ये होगा वो होगा। तो इस पर आज हम यहाँ पे बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सदीक औरंगज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सर? कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इससे पहले जो हमारा ये प्रोग्राम था सियासी अहवाल, आपने देखा कि हमने फील्ड में हम लोग गए, हमने वहाँ पे आवाम से जाके बात की, मसाइल को जानने की कोशिश की, वो मसाइल जो अभी तक हल नहीं हुए या फिर वो मसाइल जो हल हुए हैं। और हमने ये देखा कि आवाम कौन से अरकान कौमी असम्बली से कितनी मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से, और आइंदा जो आम इंतखाबात होने वाले हैं उसके बारे में आवाम की क्या राय है। तो इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे आम इंतखाबात हैं उनकी तारीख़ जो है वो मुकर्रर कर दी गई है, जो कि 8 फरवरी है। 8 फरवरी को हमारे आम इंतखाबात होंगे पूरे मुल्क में, जिसकी वजह से ये हम देख रहे हैं कि जैसे ही तारीख़ करीब आ रही है, सियासी गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जो हमारी पार्टियाँ हैं वो जलसे कर रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स का भी आगाज़ हो चुका है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। आज हम सबसे पहले इस्लामाबाद के जो हमारा कौमी असम्बली का हल्का है, हल्का NH 40। तो सदीक, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इस इंतखाबात में, इस हलके में जो कुल वोटर्स की तादाद के बारे में आप मुझे बताएंगे। निदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है, बदकिस्मती के साथ हम बतौर कौम तकसीम कौम है। बड़े बड़े दावे करने वाले आए, कुछ तब्दीली वाले लोग आए, वो भी हमने आज़मा लिए। इसके बाद अभी इस मरतबा आप चूँकि तमाम सियासी जमातों ने अपने मंशूर भी पेश कर दिए हैं। ऐसे ही है। पाकिस्तान को नवाज दो नून लीग का मंशूर है, इसके साथ ही पीपल्स पार्टी का चुनो नई सोच, जिस तरह हम 2018 के अंदर हम देख रहे थे कि तब्दीली का जो नारा लगाया गया था, और वो तब्दीली का नारा भी देख लिया आपने, वो किस हद तक हुआ। तो अपने सेगमेंट की जानिब आते हैं ज़रा, जिस पे हम आज लोग बात करेंगे। सूबाई कौमी असम्बली का हल्का है ये इस्लामाबाद का, और वफाकी दारुल हुकूमत है। यहाँ पर इस मरतबा NH 40 की अगर बात करें, तकरीबन 3.5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल ये हल्का है। और इस हल्के में गुज़श्ता एतवार के अंदर हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब थे, वो यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। और थोड़ा सा अगर मज़ीद पीछे जाएँ, 2013 के इंतखाबात के अंदर चूँकि नून लीग की हुकूमत थी, तो यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे अंजुम अकील ख़ान साहब। और इस मरतबा भी हमें वही चेहरे नज़र आ रहे हैं। कुछ जो अंजुम अकील ख़ान साहब सबका रुकने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं, इस मरतबा वो उनकी पोजीशन कुछ इस मरतबा वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो खाता ही ख़त्म हो गया है ना। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि असद उमर साहब थे हमारे पास, और फिर आपने ये भी बताया कि हमारे पास ये चेहरे दोबारा से हमें नज़र आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि क्या इन्होंने आवाम के मसाइल को हल किया, क्या इन्होंने कोई काम किया, इनकी कारकर्दगी अच्छी रही जिसकी वजह से हमें ये चेहरे दोबारा नज़र आ रहे हैं? देखें, हम अक्सर बात करते होते हैं ना कि हमारी बतौर पाकिस्तानी कौम, हमारा हाफसा बड़ा कमज़ोर है, तो हम जल्द ही वो चीज़ें भूल जाते हैं पुरानी। और चूँकि मैंने पहले जिक्र कर दिया कि जो यहाँ से अंजुम अकील ख़ान साहब हैं, पहले भी 2018 के अंदर रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं, तो इस मरतबा भी वो हमें कैंपेन में नज़र आ रहे हैं। तो इस मरतबा थोड़ा सा अगर इस हल्के की, मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, जिस तरह 3.5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल ये हल्का है, और इस्लामाबाद का सीन थोड़ा सा दूसरे एरियाज़ की निस्बत डिफरेंट है, चूँकि यहाँ पर सेक्टर्स हैं, और सेक्टर्स को हमारी जो यहाँ पर, हाँ जी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है यहाँ पे, तो सारे मामलात को वो देख रही होती है। तो यहाँ इस हल्के के अंदर भी
تقریباً سیکٹرز کے میں اگر ذکر کر دوں یہاں پر تو جی سیکٹرز کے اندر G9 سیکٹر ہے, G10 ہے, G11 ہے, اسی طرح اگر H11 کی بات کریں I11 اس کے اندر آ رہا ہے, H12 ہے, H13 ہے, اور یہ تو سیکٹرز آ گئے. اور اس جو حلقے کا اختتام ہو جاتا ہے وہ ای سیکٹرز ہیں, E8 اور E9 پہ جا کے اس حلقے کا اختتام ہوتا ہے. اور تھوڑا سا دیہی علاقوں کی چونکہ مسائل زیادہ, آپ جس بھی حلقے کے اندر پاکستان کے کسی کونے میں آپ جائیں گے, چونکہ ہر امیدوار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو رکن صوبائی اسمبلی یا رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں وہ شہری علاقوں میں کام پہلے بھی ہوتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ شہری علاقوں میں کام زیادہ سے زیادہ کریں, وہ کام نظر آ جائے, جلدی نظر آ جائیں. تو مسائل دیہی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں اس وفاقی دارالحکومت کے اس حلقہ NH46 کے اندر بھی دیہی علاقے ہیں, اور وہ دیہی علاقے اگر میں یونین کونسلز کی اس مرتبہ بات کروں, چونکہ نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, تو اس مرتبہ نئی حلقہ بندیوں کی اس کی یونین کونسل 80 سے لے کے یونین کونسل 125 تک یہ حلقہ آ رہا ہے, اور اس کے اندر جتنی یونین کونسل ہیں وہ اس حلقے کے اندر آ رہی ہیں. اور جو دیہی علاقوں کی میں بات کر رہا تھا, تو دیہی علاقے اس کے آ رہے ہیں, چونترا کا علاقہ ہے, اس کے علاوہ میں اگر بات کروں تھوڑا سا میرا بادی کا علاقہ آ رہا ہے, میرا سنبل جعفر ہے, اور اسی طرح اس کے ساتھ ملحقہ جو دیہی گاؤں ہیں, جو دیہاتی علاقے ہیں سارے, مسائل وہاں پر ہیں. اب NH46 کے اندر اس مرتبہ کچھ سیاست کس طرح کھیلی جا رہی ہے. ایک مدعا بہت زیادہ زیر بحث ہے, اور ہر کیمپین کے دوران, ہر جلسے میں, ہر کارنر میٹنگ میں, ہر ریلی میں ہمیں ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. جو متاثرین ہیں CDA کے, جو زمینیں ایکوائر کی CDA نے, ان کی مد میں جو معاوضہ ملنا تھا وہ ان بندوں کو نہیں ملا ابھی تک. تو اس مرتبہ جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں ان کو یہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ ہم جو یہ آپ کا مسئلہ ہے CDA والا, جو آپ کے معاوضہ بنتا ہے وہ ہم دلوائیں گے. تو سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ تو یہاں پہ اس حلقے کے ہم نے دیہی علاقوں کی بات کی, جو یہاں پہ ڈیولپڈ ایریاز ہیں یا وہ والے سیکٹرز ہیں, وہاں پہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا وہاں پہ بھی مسائل کو حل کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شہر اقتدار ہے یہ, یہاں سے پورے ملک کو چلایا جاتا ہے, تو کیا یہاں کی عوام بھی اسی طرح ہی ان مسائل میں گھری ہوئی ہے؟ دیکھیں, مسائل تو کس جگہ نہیں ہوتے ہیں. مسائل تو یہاں جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا, اکثر ہم جو ملبہ ہے وہ اپنی یہاں پہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو CDA, اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ CDA یہ مسئلہ حل نہیں کر رہی. لیکن یہ اہم بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ CDA کس کے انڈر آ رہی ہے. CDA کو بھی دیکھیں, ہمارے جو رکن صوبائی اسمبلی ہو, رکن قومی اسمبلی, جب وہ منتخب ہو کے جاتے ہیں ان کا کام ہے قوانین بنانا, اور وہ جب قوانین بناتے ہیں امپلیمنٹیشن کس کا کام ہے؟ ان کا کام ہے, دیکھیں, چیک اینڈ بیلنس رکھنا ان کا کام ہے. قوانین بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے, قوانین تو بنا دیے جاتے ہیں, لیکن اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ ان کو کرنا بہت زیادہ, یہ عام سوال ہوتا ہے. ہمارے ملک کا یہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو قانون ہے وہ بن گیا ہے, ہر چیز ہوتی ہے, پیپر کی حد تک ہی ہوتی ہے, اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. دیکھیں, رول آف لا یہاں پہ نہیں ہے. اب دیکھیں جس طرح پوسٹ سیکٹرز کی بات کریں, چونکہ اس حلقہ NH46 کے اندر بھی سیکٹرز ہیں, جی سیکٹرز کی بات کریں, چونکہ ہم نے فیلڈ میں بھی جا کے یہ پروگرام کیے ہیں, تو عوامی رد عمل ہمیں کچھ ملا جلا اس مرتبہ بھی نظر آتا ہے. کہ میں نے پہلے عرض کر دیا پروگرام کے آغاز میں کہ بطور قوم ہم تقسیم قوم ہیں, ہم حافظہ ہمارا بڑا کمزور ہے, اور اسی نسبت ہم تقسیم ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اسلام آباد کے جلسے آپ دیکھ لیں, اسلام آباد کی ریلیاں آپ دیکھ لیں, اسلام آباد کی کارنر میٹنگز آپ دیکھ لیں, PTI کی بات. ہم نے دیکھا کہ جیسے الیکشنز کا جو تاریخ ہے وہ قریب آتی ہے, اور جو سیاسی گہما گہمی ہمارے ملک میں وہ بہت بڑھ جاتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ چیزوں کو یہاں پہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے باقی حلقوں کے بارے میں بھی, لیکن فی الحال ابھی ایک وقت ہوتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسی احوال. تو جیسا کہ اس سے پہلے ابھی ہم نے بات کی حلقہ NH46 کی, جو کہ شہر اقتدار کا وفاقی دارالحکومت کا حلقہ ہے, قومی اسمبلی کا, اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی جو مسائل ہیں وہ جوں کے تو ہیں ابھی تک. اور جیسا کہ صدیق نے پہلے بھی ہمیں بتایا کہ جو پوش ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہے مسائل پوش ایریاز میں بھی ہیں, ہمارے پاس جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہیں, لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جو پلڑا جو ہے, جو ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں, ان کا جو غور و فکر ہے وہ اس مرتبہ دیہی علاقوں پہ ہے کہ وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ حل ہوں گے, کیا وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی, یا وہی وعدے اور وہی دعوے ہوں گے.
جی صدیق، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو دوسرا حلقہ ہمارے پاس اسلام آباد کا جو کہ ہے قومی اسمبلی کا حلقہ NA47، اس کے بارے میں مجھے آپ بتائیں کہ یہاں پہ ووٹرز کی تعداد کتنی ہے اور یہاں سے گزشتہ ادوار میں کون سے اراکین قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور آئندہ عام انتخابات میں ہم کس کو دیکھیں گے یا کس کو کامیابی حاصل ہوگی، کس کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے؟ جی ندا، جس طرح بریک سے جانے سے پہلے ہم لوگ NA46 کی بات کر رہے تھے تو ایک تو پرانا چہرہ تھا وہاں پہ انجم وکیل خان، اور دوسرے تھے عامر مغل صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں. چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ واپس چلا گیا تو آزاد حیثیت سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہاں پر پوزیشن ہمیں کچھ نون لیگ کی بہتر نظر آتی ہے انجم وکیل خان کی. اب NA47 کی اگر بات کریں تو یہ بھی کافی بڑی آبادی پر مشتمل یہ حلقہ ہے اور یہاں پر بھی بڑے اہم بنیادی مسائل ہیں. 2018 کے اندر یہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے علی نواز اوان صاحب یہاں سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور چونکہ لوگوں نے ظاہری سی بات ہے ووٹ دیا تھا تبدیلی کو دیکھتے ہوئے، جو ایک نعرہ لگایا گیا تھا جس طرح میں نے پہلے کہا نا، اس مرتبہ جو نعرے لگائے ہیں چنو نئی سوچ اور پاکستان کو نواز دو، تو اس مرتبہ بھی 2018 کے اندر بھی یہ تبدیلی کا نعرہ تھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہاں سے بھی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے علی نواز اوان صاحب. اور سب سے اہم بات CDA ان کے انڈر آ رہا تھا، CDA کی وزارت ان کے پاس تھی اور CDA ان کے ہی انڈر آ رہا تھا. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا اس کے اوپر NH46 کی بات کی میں نے، تو اس حلقے کے اندر بھی G سیکٹرز کچھ آ رہے ہیں. G6 سیکٹرز کی بات کریں، G7 سیکٹرز کی بات کریں، G8 سیکٹر کی بات کریں تو اس حلقے کے اندر یہ آ رہے ہیں. اور سب سے اہم بات، پوش ترین سیکٹر جو اسلام آباد کے ہیں F6 F7 اس کے ساتھ F5 ہے E7 ہے، یہ پوش ترین سیکٹرز ہیں، تو یہ اس حلقے کے اندر آ رہے ہیں. تو بدقسمتی کے ساتھ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم فیلڈ میں جا کے جو عوامی رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، ہم نے پوش سیکٹرز میں بھی عوام سے بات کی، ہم نے جو دیگر سیکٹرز ہیں ان میں بھی بات کی، دیہی علاقوں کی تو بات ہی چھوڑیں نا، اس وقت ہم سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں. تو سیکٹرز کے اندر بھی جو مسائل ہیں وہ مسائل بظاہر تو ہمیں لگ نہیں رہا، جس طرح آپ نے بھی عرض کیا تھا کہ شہری علاقوں کی جانب جو ہمارے امیدوار ہوتے ہیں، جو ہمارے سیاسی نمائندگان ہوتے ہیں، وہ جب رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں تو وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اس کے اوپر. تو اس مرتبہ پوش سیکٹرز کے اندر بھی ہمیں عوام کچھ مطمئن دکھائی نہیں دی. سابقہ ادوار کے اندر علی نواز اوان صاحب سے بھی کچھ مطمئن ہمیں نظر نہیں آئی عوام. تو اس میں بھی جو دیہی علاقے ہیں نا وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. دیکھیں جس طرح کوٹ ہتھیال ہے، مورا گاؤں ہے، اس کے علاوہ کری ہے، ملوٹ ہے، بنی گالا، باراکاؤ، بری امام سائٹ. اچھا یہاں پر بھی بہت زیادہ تقسیم ہے. کچھ ایک ہم کہیں نا کہ اکثریتی میجورٹی اگر بات کریں کہ ایک امیدوار کا پلڑا یہاں پہ ہمیں بھاری دکھائی دے، تو وہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیا. چونکہ ہم نے فیلڈ میں جا کے عوام سے جب بات کی ہے تو عوام ہمیں تقسیم دکھائی دی ہے. تو نون لیگ کی یہاں سے دیہی علاقوں میں اگر بات کریں، دیہی علاقوں میں نون لیگ کی پوزیشن ہمیں مضبوط دکھائی دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی ایک وجہ مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ آپ اس بارے میں مجھے بتائیں کہ مجھے لگتا ہے جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں، جو ہمارے پاس گیس، بجلی، پانی، وہ مسائل جو ہیں وہ ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں، حالانکہ ہم 2024 میں ہیں. تو مجھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس وجہ سے جو عوام ہے وہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہے؟ عوام کا کوئی خاص ندا دیکھیں مسائل، یہ جو آپ نے مسائل بتایا نا، یہ صرف اسلام آباد کے اندر نہیں ہیں. یہ مسائل آپ اسلام آباد کے یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، گیس، بجلی، پانی، یہ تو ہر حلقے کا مسئلہ ہے، ہر علاقے کا مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ میں یہاں خود فیلڈ میں گیا ہوں، ہمارا یہی پروگرام تھا. ہم بری امام کے کونے کونے میں گئے، ہم باراکاؤ کے کونے کونے میں جا کے ہم نے بات کی عوام سے. لیکن جو گلیاں، جو سڑکیں، چونکہ ظاہری سی بات ہے عوام کے یہ بنیادی سہولیات میں شامل یہ چیزیں ہیں، تو وہ ہمیں کچھ بہتر نظر نہیں آئی. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ حلقہ بھی بڑی تقسیم ہے یہاں پر. تو کچھ میجورٹی ہمیں ایک بندے کی کچھ نظر نہیں آئی کہ ہم کہیں یار کہ نون لیگ کی پوزیشن یہاں پہ مستحکم ہے. یہ کوئی شخصیتی ووٹ کی بات کریں کہ ہاں یہاں پہ علی نواز اوان صاحب کا ووٹ بینک تھا، وہ اس مرتبہ دوبارہ آ سکتے ہیں، یا دوسرے کسی بندے کی بات کریں وہ آ سکتا ہے، تو ایسا بالکل یہاں پہ بھی نہیں ہے. تو اس مرتبہ بھی یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ٹکٹ دیا ہے شعیب شہین کو، جو ترجمان بھی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس کے ساتھ نون لیگ کے یہاں سے طارق فضل چودھری ہیں. تو یہ بڑے ان کی پوزیشن کافی، مجھے جو میں نے حلقہ NA47 کے اندر جا کے سروے کیا ہے، جو میں نے بات کی عوام سے، تو مجھے دیہی علاقوں میں عوام کچھ مطمئن نظر آئے ہیں سابقہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے. اور اس کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے، ابھی تو وہ ان سے راہیں جدا کر لی ہیں، تو اس مرتبہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں پہ. تو ان کا تو میں نے نام نہیں سنا.
عوام کے اندر، لیکن وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ جماعت اسلامی کے کاشف صاحب ہیں اور اس کے ساتھ سبت حیدر صاحب ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جن کو یہاں سے اپنا ٹکٹ جاری کیا ہے. اور صدیق مجھے یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا کہ کچھ ہمارے پاس جو اس حلقے میں پولنگ سٹیشنز اور جو انتخابات کی تیاریاں ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کافی سارے جو ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں ان کو حساس بھی قرار دیا گیا ہے، سیکیورٹی پلانز ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے. بالکل ندا، اسلام آباد کے اوورال وفاقی دارالحکومت کے تینوں قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے جو ضابطہ اخلاق تھا وہ جاری کر دیا گیا، اور کچھ پولنگ سٹیشن کو حساس قرار دیا گیا، کچھ کو انتہائی حساس قرار دیا گیا. اور اسی ضمن میں اسلام آباد جو وفاقی پولیس ہے ہماری، انہوں نے حکومت سے 30 کروڑ روپے مانگے ہیں کہ جو سیکیورٹی کی بات میں گاڑیوں کا خرچہ ہوگا، سیکیورٹی کی بات میں ہوگا، اوبیسلی الیکشن کے دوران یہ میں اخراجات ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے مانگے ہیں. تو اس کے سوا الیکشن کمیشن نے جو پولنگ سٹیشنز کی آپ نے ذکر کیا، تو پولنگ سٹیشنز یہاں پر اس حلقے کے اندر اس مرتبہ تقریباً اس مرتبہ ہوں گے 387 پولنگ سٹیشنز کل قائم کیے جائیں گے. اور یہاں پر کل ووٹرز کی اگر بات کریں تو تقریباً 4 لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں، 4 سے 4.5 لاکھ کے درمیان یہاں پہ کل ووٹرز ہیں. یہ بھی بڑا حلقہ ہے، دیہی علاقوں پر مشتمل حلقہ ہے اور دیہی علاقے اس میں زیادہ آ رہے ہیں. ایک جانب جہاں میں پوش سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں، پوش ترین جو سیکٹرز ہیں اسلام آباد کے، اسی کے ساتھ جو دیہی اور اسی کے ساتھ جو دیہی علاقے ہیں وہ زیادہ میجورٹی دیہی علاقوں پر مشتمل اس حلقے کی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے اس مرتبہ جو اراکین قومی اسمبلی یہاں سے منتخب ہوں گے یا جو الیکشنز کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کیا وہ ان کا جو نظر ہوگی وہ پوش ایریاز کی طرف ہوگی، یا جو ہمارے پاس جو دیہی علاقے ہیں وہ ان کے بارے میں بات کریں گے، ان کے بارے میں سنجیدہ ہوں گے، وہاں پہ عوام کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے فیصلے بھی ہوئے الیکشن سے پہلے، اور ابھی تو وقت ہے مزید، ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا. اسی کے ساتھ پولرائزیشن بھی کہیں نہ کہیں بڑھ رہی ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ابھی ہم آگے مزید اپنا جو دوسرا حلقہ ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال ابھی ہوتا ہے ایک وقت، بریک کا وقت ہوتا ہے. ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سیاسی احوال. اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں آج جو ہمارے اسلام آباد کے قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی اس سے پہلے کہ کون سے اراکین قومی اسمبلی یہاں سے منتخب ہوئے، کون آگے ہوں گے، کیا کچھ انہوں نے کام کیے، کیا ان کی کارکردگی رہی گزشتہ ادوار میں، اور آئندہ جو عام انتخابات ہونے والے ہیں اس میں کس کو کامیابی حاصل ہوگی. تو اس سے پہلے صدیق نے ہمیں دونوں حلقوں کے بارے میں بتایا جو کہ ہمارے پاس NH 46 تھا اور NH 47 تھا. ہم نے دیکھا کہ پوش ایریاز بھی ہیں ایک طرف ان حلقوں میں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس اسی طرح دیہی علاقے بھی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو عوام ہے وہ پوش ایریاز میں بھی عوام کا جو ہمیں کوئی رد عمل ملا وہ کوئی پازیٹیو نہیں تھا. اسی طرح ہمارے پاس جو دیہی علاقے ہیں وہ تو یقیناً مسائلستان کا گڑھ ہوتے ہیں، اور ہم نے فیلڈ میں بھی جب جا کے عوام سے بات کی تو عوام ہمیں بہت پریشان ہی نظر آئی، کیونکہ عوام کا یہ کہنا ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کا وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور باقی بنیادی مسائل جو ہے وہ وہیں رہ جاتے ہیں، کیونکہ جو ہماری غریب عوام ہے وہ پستی جا رہی ہے، وہ چیزوں کو اس طرح سے افورڈ نہیں کر پا رہی. تو عوام بھی ہماری کچھ اس مرتبہ سنجیدہ نہیں تھی، کہیں عوام نے یہ بھی کہا کہ ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے. اب ہم صدیق سے جانتے ہیں ہمارا جو تیسرا حلقہ ہے شہر اقتدار کا جو کہ ہے حلقہ NA 48. تو صدیق مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس حلقے میں کیا سچویشن تھی، کیونکہ آپ نے بتایا کہ یہ پروگرام آپ نے فیلڈ میں بھی جا کے کیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ کون کون سے ایریاز آتے ہیں اس حلقے میں، اور ووٹرز کی تعداد کے بارے میں مجھے بتائیے گا. ندا بالکل جس طرح دوسرے 2 حلقوں کی ہم نے بات کی NH 46 اور NH 47 کی، تو یہاں پر NH 48 ووٹرز کی تعداد کی اگر بات کریں تو وہ کچھ ہمیں کم دکھائی دیتی ہے. یہاں پر کل تقریباً 2,90,000 سے زائد اور 3 لاکھ کے درمیان کچھ ووٹرز یہاں پہ ہیں جو اس مرتبہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں گے. اور یہاں پر اس مرتبہ یہ جو حلقہ ہے NH 48 یہاں سے بھی طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ 2013 میں جیتے تھے، اور 2018 کے اندر یہاں سے جیتے تھے راجہ خرم نواز. ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے. چونکہ شہر اقتدار ہے تو جس جانب ہواؤں کا رخ ہوتا ہے نا، تو ہاں ہواؤں کو رخ دیکھتے ہوئے عوام کو بھی چونکہ نظر آ جاتی ہے. چونکہ آج کل عوام سے آپ پوچھیں تو عوام کہتی ہے ہمیں پتہ ہے
ہمیں پتہ ہے کون جیتے گا جی، ایسے ہے تو ہواؤں کا رخ بتا دیتا ہے. تو یہاں سے بالکل وہ تبدیلی سرکار کے جو ہمارے راجہ خرم نواز تھے، ہماری عوام جو تبدیلی کا نعرہ تھا اس سے مطمئن نہیں ہے. نہیں وہ یہاں سے بھی. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات، یہ حلقہ دیہاتی علاقوں پر مشتمل حلقہ ہے، اس میں موسٹلی دیہاتی ایریاز آ رہے ہیں. اور میں اگر تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں، جو ڈی ایچ اے کے کچھ ایریاز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بحریہ کچھ آ رہا ہے اس میں، اس کے علاوہ سہاگ کیمپ ہے، جھنگ سیدہ ہے، کرپا ہے، بروال ہے، یہ گاؤں کے میں نام بتا رہا ہوں. روات ہے، اور اس کے ساتھ سہالہ ہے، ہمک گاؤں ہے. اس کے ساتھ اگر چک شہزاد کی بات کی جائے، غوری ٹاؤن کی بات کی جائے، تو یہ سارے علاقے اس حلقے کے اندر آ رہے ہیں. اور یہاں سے میں اگر ان سارے علاقوں کی بات کروں تو عوام ہمیں اپنے مسائل جو ان کے ہیں، مسائل سے مطمئن ہمیں نظر نہیں آئی. ہم نے یہ سارے حلقوں میں جا کے بات کی عوام سے، عوام کو یہ مسئلے کچھ بھی نہیں لگ رہے. اپنے گیس، بجلی، پانی، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ پورے پاکستان میں یہ حال ہے، یہ مسئلے تو ہے ہی ہیں. لیکن جو ان کے بنیادی مسائل ہیں نا، جو علاقے کے اندر موجود مسائل ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں. اب غوری ٹاؤن کی اگر بات کریں تو غوری ٹاؤن کے اندر عوام کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. غوری ٹاؤن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا سیڈی اے کی جانب سے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں، اور وہ بارہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2013 کے اندر بھی یہ وعدے کیے گئے، 2018 کے اندر ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کو ڈکلیئر کریں گے. حالانکہ غوری ٹاؤن کے اندر دیکھا جائے تو 30 سے 50 ہزار پر مشتمل یہاں پہ آبادی ہے. تو وہاں پہ ووٹ بینک آپ لگا دیں، 30 ہزار تو کم از کم وہاں سے ووٹ ہے، تو وہ ووٹ تو لے لیے جاتے ہیں. لیکن وہ ان کے مسائل، وہ عوام، وہ بڑا مسئلہ تھا ان کا. انہوں نے اس مسئلے پہ بہت زیادہ بات کی کہ ہمیں کم از کم ہماری اونرشپ تو کچھ ہو کہ ہم شہر اقتدار میں رہ رہے ہیں، ہمیں انلیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ایک وہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اب سوال پھر سی ڈی اے پہ آتا ہے، جب اس کو انلیگل ہی آپ نے قرار دینا، تو جب اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، جب اس کے کام کا آغاز ہو رہا تھا، تو تب سی ڈی اے کہاں تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور سی ڈی اے کی ملی بھگت کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے. سی ڈی اے ہمارے اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں تمام جو سیکٹرز ہیں ان میں کام کر رہی ہے، اور ان کی ملی بھگت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو اسی طرح غوری ٹاؤن کا بھی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اور یہ بارہا وعدے اور دعوے تو کیے گئے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ روات سائڈ بھی اسلام آباد ایکسپریس وے پہ اگر آپ نے سفر کیا ہو تو وہ کام ہم دیکھ رہے ہیں، کئی سالوں سے وہ کام لگا ہوا ہے، ابھی تک اس کی تکمیل نہیں ہو سکی. وہ خراب جب روڈ تھی تب تو لوگوں کا کم ٹائم لگتا تھا. اب ایک مشینری ایک جگہ پہ کھڑی کر دی، دوسری جگہ پہ کھڑی کر دی، تیسری جگہ پہ کھڑی کر دی. وہ کام پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کام کو، وہ کئی سالوں سے وہ کام ختم نہیں ہوا، وہ تکمیل کے مراحل تک نہیں پہنچا. تو وہ بڑا مسئلہ ہے. چونکہ عام عوام، اب آپ نے اگر بلیو ایریا سے روات تک کا سفر کرنا ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ اگر اسلام آباد ایکسپریس وے سے آپ جاتی ہیں کہ میں نے جلدی پہنچنا ہے، تو آپ کو گھنٹہ تو ٹریفک میں پھنس کے لگ جانا ہے، کیونکہ ہیوی ٹریفک بھی یہاں سے گزرتی ہے. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک تو یہ مسئلہ آ گیا. پھر اگر دیہاتی علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ حلقہ دیہاتی علاقوں پر میجورٹی جو دیہاتی علاقے ہیں اس کے اندر آ رہے ہیں، اور یہ اس کے اندر عوام ہمیں کچھ مطمئن ہمیں یہاں سے بھی نظر نہیں آئی. اس مرتبہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے سردار مصروف ہیں، کوئی نیا چہرہ ہے، یہ ان کو ٹکٹ دیا ہے. اور اس کے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب اس سے NS 47 سے بھی اپنا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور NA 48 سے بھی طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ یہاں سے اس حلقے سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ اپنا جو ٹکٹ ہے وہ عمر اوان کو دیا ہے. اور جو پیپلز پارٹی کا میں جن کو نکال دیا گیا مصطفیٰ نواز کھوکھر، وہ بھی اس مرتبہ 2 حلقوں سے آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ہمیں چہرے نئے نظر آ رہے ہیں، چونکہ شخصیت کو بڑا، ہماری پاکستانی قوم کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے، شخصیت کو وہ دیکھتے ہیں. بالکل. تو یہاں سے یہ سردار مصروف صاحب ہیں، یہ بھی کچھ نیا چہرہ ہے. تو لگتا مجھے نہیں ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، لیکن ان کی اس طرح پوزیشن ہمیں مضبوط دکھائی نہیں دیتی عوام کے اندر، حلقے کے اندر. ایک طرف تو ہمارے پاس نئے چہرے ہیں، اور ایک طرف ہم نے دیکھا کہ کچھ پرانے چہرے ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پرانے چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں دوبارہ، کیا ان کی جو کارکردگی تھی عوام اس سے مطمئن تھی؟ تو یہ نظر آ رہے ہیں، اور اب عوام دیکھیں گے ہم کہ کس کو منتخب کرتی ہے اور کس کو ووٹ ڈالتی ہے. صدیق، مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ کیونکہ دیہی علاقہ ہے، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، یا ہمارے جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں، یا ہمارے سیاسی رہنما ہوتے ہیں، وہ پوش ایریاز اور ڈیولپڈ ایریاز پہ ہی ان کا جو ہم نے دیکھا کہ غور ہوتا ہے. تو کیا یہاں پہ بھی شفافیت سے ان علاقوں میں بھی الیکشنز ہو گئے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں تو دیکھیں، شفافیت کی تو
ہمارا کون سا الیکشن ہے جس کو متنازع نہیں بنایا گیا. اگر وہ شفاف ہو بھی جاتے ہیں اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو الیکشن وہ تو الگ ایک بات آ جاتی ہے. دیکھیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں صرف مسائل کے اوپر, اور میں تعلیم کی بات کروں, میں صحت کے نظام کی بات کروں, میں بچوں کے کھیلوں کے سرگرمیوں کے حوالے سے بات کروں. میں خود چونکہ فیلڈ میں گیا ہوں, میں نے ان علاقوں میں دیہی علاقوں پر میں نے زیادہ کام کیا ہے, تو دیہی علاقوں کے لوگ ہمیں مطمئن نظر نہیں آئے. چونکہ ظاہری سی بات ہے, ایک بندہ روات سے اٹھ کے آئے گا پیمز ہاسپٹل, تو وہ ایک مریض, اس کی آلریڈی طبیعت خراب ہے, اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے, تو وہ اس کے پہنچتے پہنچتے اس کی تو حالت مزید ابتر ہو جانی ہے. اسی طرح میں حلقہ N46 کی بات کروں, وہاں پر دیہی علاقوں میں ہسپتال کی سہولت موجود نہیں ہے. اسی طرح N47 کی میں بات کروں, وہاں پر دیہی علاقوں کی جو ہسپتال ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں, ان لوگوں کو یہاں کا رخ کرنا پڑتا ہے. N48 کا بھی یہی حال ہے. بہت شکریہ. تو آج کے اس پروگرام کے توسط سے ناظرین آپ نے جانا ہمارے تینوں حلقوں کے جو احوال تھا وہ آپ نے جانا, یہاں کے مسائل, یہاں کے اراکین قومی اسمبلی کے بارے میں ہم نے بات کی. تو ابھی تک ہمارے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے اپنی میزبان ندا ممتاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.